में लिखा हुआ है कि मदीने में बेवा औरतें कितनी है। भाई मदीने में वो औरतें जिनके शोहर का इंतकाल हो गया और बेचारी बेवा है, उनके नाम लिखे हैं। फिर आगे सबका पता लिखा है, पता, उसके आगे सबकी उम्र लिखी है, कितने उम्र की वो है, और आखिर में लिखा है कि मदीने में उसका जिम्मेदार, समझ गए ना, रजिस्टर समझ गए ना। पहले नंबर पे नंबर लिखे 1 2 3 4 5, उसके बाद में बेवा का नाम लिखा है, उसके बाद में बेवा का एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद में बेवा की उम्र लिखी हुई है, और उसके बाद में आखिर में कॉलम में लिखा इसका जिम्मेदार कौन है। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चमड़े का रजिस्टर है जिसमें सब लिखा हुआ है। हजरत अबू बकर बैठ के देख रहे हैं, उसका हिसाब किताब कर रहे हैं, अभी बैठे हैं, इतने में हजरत उमर आ गए। बोलो कौन आ गए? अब हजरत उमर आ गए। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर तो बड़े गहरे दोस्त थे, लेकिन हजरत उमर ने डिसिप्लिन को सामने रखा, आकर कहा या खलीफतल मुस्लिमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत उमर ने कहा ए मुसलमानों के बादशाह अस्सलामु अलैकुम, बताओ कुछ काम है। तो हजरत अबू बकर ने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा कोई काम नहीं है, ये बेवाओं का रजिस्टर देख रहा हूं, लो तुम भी देखो। ये कहकर वो रजिस्टर किनके हाथ में दे दिया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनो देखना शुरू किया, तो हजरत उमर की नजर पड़ी एक बेवा औरत पर जिसका एड्रेस है बहुत दूर और उम्र है 80। उम्र कितनी है? बेवा का नाम है, एड्रेस मदीने से जरा दूर है, उम्र कितनी है? और बाजू में जिम्मेदार कोई भी नहीं, जगह खाली, भाई जगह खाली, जिम्मेदार कोई भी नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसी वक्त दिल में सोच लिया आज से जिम्मेदार मैं, वो आज से जिम्मेदार, लेकिन नाम लिखाया नहीं। भाई हम होते तो कहते ना जरा देखो वो कॉलम खाली है, लिखो कारी अहमद अली, मैं होता तो करता ना ऐसा काम। हजरत उमर ने देखा कि कॉलम खाली है और ये औरत रहती है दूर, मदीने में करीब नहीं रहती, दूर रहती है, 80 साल की उम्र है, बूढ़ी अम्मा है और जिम्मेदार कोई नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दिल में सोच लिया कि लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो जानता है। कौन? भाई लिखाने की क्या जरूरत है, जिसके पास लिखाना है वो। इसलिए हजरत उमर ने वो रजिस्टर वैसा ही दे दिया और अपने दिल में ठान लिया कि कल से ये जो औरत है जो 80 साल की है, जो मदीने से दूर रहती है, जिसका कोई जिम्मेदार नहीं, हजरत उमर ने दिल में सोच लिया अपने को रजिस्टर में लिखाने की जरूरत नहीं, आज से जिम्मेदार। ऐसे भी होते हैं, होते ही नहीं होते। आपने देखा होगा कोई मदरसे के चंदे की किताब लेकर आता है, हा? तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा भाई रसीद बनाओ, तो कहेगा क्या मौलाना रसीद की बात करते हो, जिसके लिए दिया उसने देख लिया, अब रसीद को लेके क्या करना जाओ, जो रसीद की जरूरत। होता कि नहीं होता ऐसा? और कुछ मालेगांव में इससे भी होते, 1000 की रसीद फड़वा दिया, जेब में 1000 दिन लेके घूमा, और जो भी मिलेगा ना, तेरे को मालूम है जोर में चंदे वाले आते, देख मैंने 1000 रुपया दिया, देखिए ऐसे भी होते। यहां हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मेरे को लिखाने की क्या जरूरत है, बस हजरत उमर ने औरत का नाम दिमाग में रख लिया, उसका एड्रेस दिमाग में रख लिया, उम्र कितनी, और कॉलम में कोई जिम्मेदार। तो जिम्मेदार कौन बन गए? सुनना, हजरत उमर दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद वो एड्रेस पर चले गए। अरे साथ में बोलो ना, वो एड्रेस पर, आप सुन रहे हो ना, सब लोग सुन रहे हो ना? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एड्रेस पर गए। सुनना, दरवाजा खिटखिटाया, दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? तो हजरत उमर ने बाहर से कहा मैं उमर, उमर दरवाजा खोले, अम्मा अम्मा दरवाजा खोले। हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया, सुनो सब साथ में बोलो, हजरत उमर ने जब अपना नाम दिया तो दरवाजा खुला। वो बूढ़ी अम्मा पर्दे में बाहर कह रही है, हजरत उमर को कहती क्यों आए, उमर को कह रही क्यों आए? तो हजरत उमर ने कहा अम्मा अम्मा तुम्हारी उम्र 80 साल की हो गई, तुम बेवा हो और तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं, तो मैं जिम्मेदारी लेकर आया हूँ। वो हजरत उमर बाहर एक सांस में कह दिए, अम्मा कपड़े धोना हो तो मेरे को बता दो, बर्तन को मांजना हो तो मेरे को बता दो, घर में अनाज नहीं हो तो मेरे को बता दो, घर में खाना पकाना हो तो मेरे को बता दो। और जब हजरत उमर ने कहना शुरू किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा महलन या उमर, उमर खामोश रहो, खामोश रहो, तुमको मेरी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत नहीं है। एक आदमी आता है, एक आदमी आता है और रोजाना मेरे घर में अनाज भी भरता है, रोजाना मेरे यहाँ खाना भी पकाता है, मेरे कपड़े भी धोता है, कपड़े को सुखाता भी है, बर्तन को भी धोता है, तुम्हें आने की जरूरत? अरे बोलो तुम्हें आने की जरूरत? तो हजरत उमर ने कहा वो कौन है जो आता है? तो वो बूढ़ी अम्मा ने कहा बहुत जमाने से आता है और मेरे को तो मालूम भी नहीं कौन है, इसलिए कि जब वो आता है तो मैं पर्दे में इधर खड़ी हो जाती हूँ, वो आता है सारा काम करता है चला जाता है। तो हजरत उमर दिमाग में सोचने लगे ये कौन होगा जो मेरे से पहले आता। हजरत उमर दूसरे दिन रात को तहज्जुद के वक्त चले गए। कौन से टाइम पर चले गए? पहले दिन कब गए थे? फजर के।
اب حضرت عمر نے دیکھا کہ کوئی آدمی پہلے آتا ہے تو تہجد کے وقت چلے گئے, ہمارے انڈیا کے حساب سے 3-4 بجے ہوں گے. حضرت عمر گئے, اب رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. اب وہ بوڑھی اماں بیچاری معذور بازور, وہ بوڑھی اماں رات کو کہتی ہے من بل باب, ارے رات کو بوڑھی اماں کے دروازے پہ کون آیا؟ تو عمر کہتا ہے اماں دروازہ کھول, عمر آیا ہے. وہ بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا تو کہا عمر کو پوچھا کیوں آئے؟ عمر نے کہا گھر میں کھانا پکانا ہو, اناج رکھنا ہو, کپڑا دھونا ہو, برتن مانجنا ہو, میں تمہاری ذمہ. تو بوڑھی اماں غصے ہو گئی, کل بھی آئے تھے نا, ہاں میں نے کل منع کیا تھا نا, میں نے کہا نا ایک آدمی آ کے سارا کام کر جاتا ہے, اور تم بوڑھی اماں کو رات کو 3 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو, 4 بجے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. یہ بوڑھی بیوہ عورت اٹھ کر دروازہ کھولے گی. اور وہ بوڑھی اماں نے کیا کہا, عمر آئندہ سے یہاں مت نظر آنا, آئندہ سے یہاں نظر. بولو حضرت عمر چلے گئے. سوچنے لگے فجر کے بعد آیا تو وہ آدمی پہلے آ گیا, تہجد کے وقت آیا تو اس سے پہلے وہ آدمی آ گیا. تو حضرت عمر نے تیسرے دن عشاء کی نماز پڑھی اور سیدھے چلے. کہاں چلے؟ بوڑھی اماں کے گھر پہ گئے, مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. معلوم ہے آج بوڑھی اماں مارے گی, اس لیے بوڑھی اماں بھی برداشت کتنا کرے گی. تو حضرت عمر گئے, لیکن وہ جو گھر تھا نا بوڑھی اماں کا جھوپڑا تھا, اس کے سامنے ایک درخت تھا, درخت کے پیچھے عشاء کی نماز کے بعد ہی جا کے کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کون آتا کون آتا کون آتا. حضرت عمر کہتے عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑا تھا, کچھ دیر گزری, میں نے دیکھا دھیرے دھیرے قدم سے ایک شخص آ رہا. حضرت عمر کہتے اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی, اس زمانے میں بلب نہیں تھے, کوئی آ رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے. لیکن حضرت عمر کہتے جب وہ قریب آئے میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر خود آ رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو بولو کون آ رہے ہیں حضرت؟ ابھی سننا, واقعہ بھی پورا نہیں ہوا. حضرت ابو بکر آ رہے. حضرت عمر درخت کے پیچھے کھڑے رہے, کچھ نہیں کیا. حضرت عمر وہاں سے دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے اناج بھر دیا, حضرت ابو بکر نے کھانا پکا دیا, حضرت ابو بکر نے کپڑے دھو دیے, حضرت ابو بکر نے باہر کپڑے لٹکا دیے, ارے حضرت ابو بکر نے برتن کو مانج دیا, ارے جھاڑو بھی دے دیا, پوتا بھی دے دیا. حضرت ابو بکر نے جب سارا کام کر لیا اور حضرت ابو بکر جب باہر نکلے تو حضرت عمر درخت کے پیچھے سے آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. تو حضرت ابو بکر نے کہا وعلیکم السلام. عمر یہاں کیا کر رہے کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ. سننا, حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری, کہا پروردگار کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن, محمد کا دامن. ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا, ابھی مین پوائنٹ پر آ رہا ہوں, توجہ دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم عمر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ابو بکر جنت میں نہ جائے. اب چلو گھر سے نکلے, دونوں ساتھ میں ہے نا, کون نہیں جلدی جلدی بولو نا, کون ساتھ میں؟ حضرت عمر اور حضرت. اب جب ساتھ میں چل رہے ہیں نا تو حضرت عمر کی نظر پڑی کہ ابو بکر نے جوتے ہی نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے. اس زمانے میں یہ زمانے میں کیسے چمڑے کے اور ربر کے ہوتے, اس زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے. جب آدمی پہن کے چلتا تھا تو ٹھک 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 ایسی آواز آتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے جوتے نہیں پہنے, حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے, ان کے لیے جوتے پہننا کیا مشکل کا کام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا یا خلیفۃ المسلمین لما لم تلبس نعلیک, اے مسلمانوں کے بادشاہ تم نے جوتے نہیں پہنے, چپل نہیں پہنے, حالانکہ ہم نے ہمیشہ تم کو جوتے چپل میں دیکھا, تم جوتے چپل کیوں نہیں پہنے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر چلو چلو یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, یہ میرا اور. تو حضرت عمر نے کہا نہ ابو بکر اب نہیں جاؤں گا جب تک جواب نہیں ملے گا عمر یہاں سے ہٹنے والا. تو حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا میں جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں تو میں جوتے نہیں پہنتا, جب بھی یہ محلے میں آتا ہوں جوتے نہیں پہنتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی اماں کا جہاں مکان ہے نا اس کے چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, چاروں طرف یہودیوں کے گھر ہے, اور یہ یہودی لوگ بہت جلدی سو جاتے ہیں, رات کو جلدی سو جاتے. میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتا کہ کہیں میرے جوتے چپل کی آواز سے کسی یہودی کی نیند خراب نہ ہو جائے, اور قیامت میں میرا نبی یہ نہ پوچھے کہ میرے امتی کو کیوں ستایا تھا, وہ میرا کلمہ نہیں پڑھتا تھا, تو میرا کلمہ پڑھتا تھا, تو نے اس کو کیوں ستایا. میرے جوتے کی آواز سے کسی کو ڈسٹرب نہ ہو اور اس کی نیند خراب نہ ہو, اس کی وجہ سے یہ محلے میں جب بھی میں آتا تو جوتے پہن کر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر غیر کی نیند کو خراب کرنا اور ہم اپنوں کی, وہ غیر کی نیند خراب نہیں کرتے, یہاں اپنوں کی نیند اڑا دیے. ارے اڑائی کہ نہیں اڑائی؟
ارے میرے دوستو، اتنے ہمارے دل ٹوٹے، بلکہ اگر میں کہوں مولانا جلیل صاحب، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اس زمانے میں اور اس دور میں ابھی کے دنوں میں غیروں سے ہم کو وہ نقصان نہیں پہنچ رہا جو اپنوں سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ بھائی کا دشمن، ہاں، باپ بیٹے کی نافرمانی، آج ذرا دیکھو، بیٹے کو دیکھو باپ کی کیسی نافرمانی کرتا ہے، آج بیٹے کو دیکھو ماں کو گالی دیتا ہے، ہاں ماں کو گالی دیتا۔ میرے دوستوں، ہمارا یہ سماج ایسا سماج جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہے، جو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لینے والے، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنت کرنے والے، یہ وہ مسلمان ہے جس کے دل میں نفرت کی آگ ہے، جس کے دل میں عداوت ہے، جس کے دل میں جلن ہے۔ اور میرے دوستوں، بڑے اچھے لوگ یہ گناہ میں مبتلا ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرے بغیر ہم کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، امام صاحب نے ظہر کی نماز پڑھا دی، یہ بیٹھا ہے پیچھے، تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نماز ابھی ہوئی، ظہر کی نماز، تیرے کو معلوم مالیگاؤں میں کیا ہوا؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم، میں تو ذرا باہر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا ایسا ہوا، کسی ایک کا نام لے کے برائی۔ حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرے وہ زنا سے بدتر ہے۔ تو ظہر کی نماز پڑھنے آیا کہ مسجد میں زنا کرنے آیا؟ تم ظہر کی نماز پڑھا۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو بھی آتا ہے نا نماز پڑھ کے آتا ہے، فرشتہ لکھتا ہے اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا، آجا اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کے لکھتا ہے۔ لیکن جب ہم لوگ نماز کے بعد مسجد میں غیبت کرتے ہوں گے، وہ فرشتہ لکھتا نہیں ہوگا، ہنستا ہوگا کہ جنت لینے آیا تھا جہنم لے کے جا رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کون بھائی ایک دوسرے کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے؟ آج سے دل کو کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آئی، اور زور سے کیسے کرنے کا؟ کوئی واشنگ پاؤڈر؟ میں بتاؤں دل کو صاف، میں کیا بتاؤں، میرے کو کیا آتا؟ حضرت جنید بغدادی، نام سنا تو ہاتھ اوپر کرو۔ حضرت جنید بغدادی، سلطان الواعظین، سلطان العارفین، ولیوں کے ولی حضرت جنید بغدادی سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا، حضرت کپڑا صاف کرنا تو ہمیں معلوم ہے، برتن کو صاف کرنا تو ہم کو معلوم ہے، گھر کو صاف کرنا تو معلوم ہے، دکان کو صاف کرنا معلوم ہے، لیکن حضرت جنید بغدادی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دل کیسے صاف ہوگا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پروردگار کی قسم، ایک کام کر لے اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا، اور وہ کام یہ ہے آج سے طے کر لے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کروں گا بھی نہیں اور کسی کی برائی سنوں گا بھی نہیں۔ کون اس کے لیے تیار ہے؟ بہت آسان کام ہے بھائی۔ دیکھو میں ملنے سے منع نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ آپس میں ملے، باتیں کریں، چائے پیے، ایک دوسرے کو دعوت دے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن میرے کو بتاؤ، ہم کو ہماری ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا، دل کانپ جائے گا۔ آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت یہ بہت پیارے صحابی ہے، ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی، بولو اللہ کے رسول کے بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا، جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت۔ ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے۔ بولو کون؟ حضرت۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست۔ بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے۔ اب سننا، یہ بات تو ہو گئی۔ اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے۔ بولو کون بادشاہ بنے؟
ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو، ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے، بولو امیر المومنین. کون؟ حضرت عمر. اچھا، مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں. کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان نے کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے.
رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں PUBG کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ. کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چگلی کی جاتی ہے. اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے. میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے. اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل. اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے. اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا. اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا. ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا. مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے. کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام. اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا. بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے. رات کو 1, 2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے. یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ. ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ہماری طاقت بھی برباد. یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے. اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32. کتنی ہوگی؟ 32. اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40. بولو 32 سے 40. یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے. میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں.
آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت. بولو دونوں میں. اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے. بولو آمین، آمین. آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے, اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا, جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ, سبحان اتنے بڑے اللہ, بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو, توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے, ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے, چلو دریا کنارے واکنگ, دریا کنارے واکنگ, ٹہلنے جاوے, تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو وہ بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں, آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند, حجاب والی, پردے والی, کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں, آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آ گیا, اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے, دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ, اللہ کے سبحان ولی کا اللہ. نام بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول. بہلول ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے, درویش ہے, ایک فقیر ہے اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے, اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے. ریت ہے نا, ریت جیسے زمین, اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے, اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو زمین پہ ایسے لکڑی سے, کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا, کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے, ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بنا تھا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے, کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے, خالی گول گول گھما رہے ہو, کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا, حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا, جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا, سونے کا ٹکڑا ایک. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے, کتنی بیوقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا, اور پھر کہنے کا گھر بنانا, اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا, اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی, وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی, دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نہیں, وہ چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں, اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. وہ جو ٹہلنا تھا, واکنگ کرنا تھا, واکنگ کی. بادشاہ تھے, ہارون رشید بادشاہ تھے, اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواب میں اتنی بڑی جنت, یاقوت, مرجان, لولو, موتی, اتنی زبردست جنت, اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ. یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا, تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے, اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے, کہا تمہاری جنت نہیں ہے, تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے, مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربار نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں, یہ جنت کا معاملہ ہے, یہ آخرت کا معاملہ ہے. یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے, زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی, باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی, کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی, گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا, زبیدہ اٹھو, زبیدہ اٹھو, جنت کا معاملہ ہے, اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا, کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا, 1 دینار میں نے جنت خریدا.
تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا۔ حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے، گئے۔ صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو، وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے، مٹی پر گھما رہے۔ حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا۔ تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا۔ کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی۔ تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے۔ ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی، کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت۔ کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی، اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا۔ تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر، میں ذرا تھوڑا وقت لے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک بہت ایمرجنسی میٹنگ ہے، اور جس میں بہت سے ملک کے ایمبیسڈر لوگ آئے، بہت سے ملک کے بڑے لوگ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، اب حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ، آپ بیٹھے سامنے سارے بڑے ملکوں کے لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلائے، حضرت عبداللہ کو، کہا دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو انٹری، میٹنگ ہو رہی ہے، بہت بڑی کانفرنس ہے اور بڑے چانسلر لوگ آئے ہیں، اس لیے کوئی اندر نہ آئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر باہر کھڑے ہو گئے، کوئی بھی آئے نہیں، امیر المومنین سے بھی ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ امیر المومنین بہت بڑی میٹنگ میں ہے، اور یہ میٹنگ صرف دنیا کی نہیں ہے، امیر المومنین ان کو کلمے کی دعوت بھی دے رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ تو کسی کو اتنے میں حضرت حسین آئے، کون آئے؟ حضرت حسین، اور کہا کہ مجھے اندر جانا ہے، امیر المومنین حضرت عمر کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تھوڑے گھبرائے، کہا میٹنگ ہو رہی ہے، منع کیا ہے آنے کو، لیکن پھر بھی آپ کو جانا ہے تو جاؤ، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو جاؤ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کے ابا آئیں گے، یعنی امیر المومنین آئیں گے، کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں ہے، ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے بھائی، چلو ابھی صبح ہم جیسے کہے صبح 10-11 بجے کام نہیں ہوتا تو ظہر کی نماز میں کام کر لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین بولو چلے گئے، اندر آئے، یہاں میٹنگ ختم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، کوئی آئے تھے؟ کہا فلاں آئے تھے، ان کو بھیج دیا۔ پھر کہا حسین بھی آئے تھے؟ کہا حضرت حسین آئے تھے، پورے پسینے میں حضرت عمر، حضرت حسین آئے تھے، کیا کیا؟ کہا گئے، کہا بھیج دیا؟ کہا نہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کوئی ضروری کام نہیں ہے، اور وہ چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظہر میں آ کے آپ کی ملاقات کریں گے۔ کہا حسین میری ملاقات کریں گے؟ حضرت عمر امیر المومنین کہتے ہیں حسین نبی کے نواز سے میری ملاقات کریں گے۔ کہا بیٹے آئندہ سے یہ بات مت کہنا، چلو میرے ساتھ میں۔ کہاں جا رہے ہیں معلوم؟ حضرت حسین کے گھر پر جا رہے، چلے جا رہے۔ جیسے حضرت حسین کے گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ حضرت حسین باہر آئے، اے میرے پیارو امیر المومنین، حضرت عمر نے اپنا امامہ لیا اور ان کے پاؤں پہ رکھ دیا، اپنا امامہ اتار دیا اور ان کے پاؤں پر، حضرت حسین کے پاؤں۔ حضرت حسین کہتے ہیں امیر المومنین آپ عمر ہے، یہ ساری مارکیٹ دیکھ رہی ہے، میرا گھر بازار کے درمیان میں ہے، سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس کو دیکھنا ہو دیکھے، لیکن حق ہے کہ عمر کے سر پر جو امامہ ہے نا، اس کی وہ شان نہیں ہے جو حضرت حسین کے قدم مبارک کی شان میں ہے۔ اور پھر جو کام تھا وہ کام خیر ہو گیا۔ جب باہر نکلے نا تو ان کے بیٹے تو ساتھ نہیں تھے، کون؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے آپ حضرت حسین کیا اتنا احترام کرتے ہو، اتنا رسپیکٹ کرتے ہو کہ آپ جھک گئے، آپ نے اپنا امامہ ان کے پاؤں پر رکھ دیا اور جو انہوں نے مانگا وہ آپ نے دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا بیٹا اب یہ سب غلطی مت کرنا، کہا تیرے نانا
محمد نہیں ہے، ان کے نانا محمد ہے۔ بولتے جاؤ صلی اللہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے فرمائے، اتنے پیارے جملے فرمائے کہ تم حضرت حسین کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہے، تیرے نانا محمد الرسول اللہ نہیں، ان کی نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں، ان کی ماں فاطمہ ہے، تیری ماں فاطمہ نہیں، ان کی خالہ رقیہ کلثوم اور زینب ہے، تیری خالہ بنات نبی نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے بیٹے یاد رکھنا، وہ شہزادہ ہے اور ہم غلام زادے ہیں، وہ شہزادہ ہے اور ہم۔ تو حضرت عمر کے قدم بھی حضرت حسین کے سامنے لڑکھڑا جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حسین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، پورا مجمع بولے گا گئے؟ شہید ہوئے؟ آج بھی زندہ ہے؟ ارے بولو، ہمارا یقین ہے، بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے، لیکن قرآن نے تو پہلے کہہ دیا۔ پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جتنے حافظ ہوں گے سب پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہے، اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے۔ یہاں کتنے تھے سامنے؟ اور مقابلہ کیسا ہوتا تھا معلوم؟ میں آپ کو احمد آباد والوں آپ کو سمجھاؤ، وہاں سے آواز آتی تھی آپ کا ایک بھیجو، یہاں سے ایک جائے 1,20,000 ٹوٹ پڑے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ لیکن میرے دوستو، آج میری بھی اولاد ہے، آپ کی بھی اولاد ہے، اللہ نہ کرے کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، یا کبھی خبر ملتی ہے کہ بیٹے کو کوئی لے گیا، ہم کو برداشت ہوتا؟ حالانکہ بیٹا شرابی بھی ہو سکتا ہے، جواری بھی ہو سکتا ہے، کبابی بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بیٹا ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، اب ماں باپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی اس باپ کو رات کو 12 بجے پتہ چلے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، بتاؤ وہ باپ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ یہاں حضرت حسین تھے جن کو اپنے بچے سے بہت محبت تھی، لیکن وہ وقت آتا ہے، جمعہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی بات پھر کر رہا ہوں، جمعہ سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، اور میرے بڑے بیٹے علی اکبر اب جاؤ میدان میں جاؤ، میرے پیارو جس ابا کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا جائے گا اور واپس میں نہیں آئے گا، معلوم ہے کیونکہ جو گئے وہ واپس نہیں آئے، اور علی اکبر بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے جب حضرت علی اکبر یعنی حضرت حسین کے بیٹے کتنا ہم روئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھے تو حضرت حسین نے فرمایا آجا بیٹا میں تیری پیشانی چوم لوں، اور بیٹا ہمت سے جانا، اب نانا جان کے حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو وہ بڑے بیٹے گئے اور شہید ہو گئے، بولو شہید ہو گئے، انا للہ
वइन्ना इलैहि राजिऊन। और जब वो बड़े बेटे के जनाजे को लाया गया, उनके बदन मुबारक के टुकड़े लाए गए, अभी तो हजरत हुसैन अपने आप को कंट्रोल करते कि पीछे से कहीं रोने की आवाज आई। अरे कौन रो रहा, कौन रो रहा? खैमे में गए। बास तारीख में लिखा है कि हजरत हुसैन के छोटे बेटे अली असगर, या तो उनकी दूध पीने वाली उम्र थी या 2 साल की उम्र थी, मगर पानी नहीं मिला था। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमे में गए, अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया और गोद में उठा के आगे दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दौड़ते गए, दुश्मनों के करीब पहुंच गए और जाकर कहा, सुनो सुनो, तुमको मुझसे दुश्मनी है ना, आप लोग मुझे पानी नहीं दोगे ना, आप लोगों का मामला मेरे साथ में ना, ये 2 साल का बच्चा या दूध पीता बच्चा, इसका आपसे क्या मतलब है? अभी तो आप कह रहे थे सामने से एक तीर आता है, आकर बच्चे के दिमाग पर लगता है, वो बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारों, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो 2 जनाजे रखे हुए 2 बच्चों के, और हजरत हुसैन वो दोनों जनाजों के पास बैठकर कहते हैं, ए मेरे बच्चों, ये मत कहना कि तुम्हारे अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा बोलना सब मुझे याद है, लेकिन हजरत हुसैन की जुबान मुबारक से निकला, बच्चे मैं करूं तो क्या करूं, सब गवारा होता है, मगर मेरे नाना जान की शरीयत को तोड़ा जाता, ये मुझे गवारा। अब वक्त हुआ जुमा, कौन सा वक्त आया? लेकिन जुमा तो होने वाली नहीं। जुमा होने के लिए शहर होना जरूरी है, और करबला तो उस वक्त शहर भी नहीं था, गांव भी नहीं था, एक मैदान था। तो कौन सी नमाज होगी? आपने ऐलान फरमाया ज़ोहर की नमाज की तैयारी करो, और मुसाफिर थे तो कितनी रकात पढ़ना है? 2 रकात पढ़ना है। आपने ऐलान किया, मजमा तैयार हो गया, आपने ऐसे वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, और ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद इतना रोए, किसके सामने? क्योंकि अल्लाह कहता है कोई भी परेशान हाल होगा तो किसके सामने रोएगा? अल्लाह के सामने। भाई है ना, हम भी तो परेशान हो तो किसके सामने रोए? अब हजरत हुसैन का रोना भी तो बड़ा अजीब रोना होगा, जिसको कुरान करीम ने जो मंजर खींचा वैसे मंजर पर फिट हो गए। युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफा अल अर्द। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कतार अल्लाह के सामने रोए। जब दुआ मुकम्मल हुई तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया, सुनना बराबर। कहा वो खैमे में जाओ, वहाँ एक कपड़ा है, बहुत लंबा चादर है, लंबी चादर है, वो लेकर आओ। जब वो चादर आई तो हजरत हुसैन ने वो चादर को ऐसे अपने हाथ में रखा, कितनी मर्तबा चूमा, और उसके बाद अपने बदन मुबारक से लगाया और कहा, तुमको मालूम है ये मेरी माँ फातिमा ने किसी जमाने में बनाया था, ये चादर मेरी नहीं है। बोलो किसकी है? मेरी माँ। कौन माँ? फातिमा। फिर उसके बाद में आपने कहा वो जो खैमा है ना, वहां से तलवार ले लो। तो किसी ने कहा नहीं नहीं, आप अच्छी तलवार लेकर जाए, अभी आप मैदान में जा रहे हैं, अच्छी तलवार लेकर जाए, वो तलवार की अनी टूटी हुई है। आपने फरमाया वही तलवार लाओ, मुझे इस वक्त तलवार से मतलब नहीं है, वो तलवार मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार है। फिर आप अंदर गए, सबने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा खामोश रहो। आप अंदर गए, एक काला इमामा, ये तो हमारा बहुत छोटा इमामा, एक बड़ा काला इमामा लेकर आए, और आकर मालूम नहीं कितनी मर्तबा उसको चूमा, अपने गालों से लगाया और कहा, तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा। अरे मेरे प्यारो, कपड़े पर जो बदन पर कपड़ा मुबारक है वो माँ हजरत फातिमा ज़हरा का है, हाथ में तलवार है, वो शेर खुदा हजरत अली की है। इमामा नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत हुसैन मैदान में गए अकेले, 3.5 घंटे तक मुकाबला किया है। 1 लाख और ये 3.5 घंटे तक मुकाबला किया, सर से लेकर ये होठ तक, होठ से लेकर सीने तक, सीने से लेकर नाफ तक। कहा जाता है कि 72-73 तलवार और खंजर के जख्म लगे हुए। और फिर क्या हुआ? अब सुनना वक्त, आपने तलवार ऐसे जमीन पर, अब तक मुकाबला कर रहे थे 3-3.5 घंटे, पूरे खून में लथपथ हो गए। आपने तलवार ऐसे जमीन पे रखी। तलवार जमीन पर रखने का मतलब होता है कि हम हार गए, तो सामने ऐलान हो गया कि हुसैन हार गए, हुसैन हार गए। तलवार जमीन पे रखी, आप खड़े हो गए। आपने कहा नहीं नहीं, ये मत कहना कि नबी के नवासा हार गए, मैंने तलवार इसलिए जमीन पर नहीं रखी, मुकाबला होगा। मैंने तलवार इसलिए जमीन पर रखी, कद हाना वक्तु सलातिल असरी, असर का वक्त हो गया है। बोलो कौन सी नमाज का वक्त हो गया है? आपको मालूम है किताबों में लिखा है, जब आपने कहा ना कि असर का वक्त हो गया तो अंदर से आवाज आई, क्योंकि हजरत हुसैन ने फरमाया असर का वक्त हो गया, मैं पढ़ूंगा, आप भी कलमा पढ़ो। और हजरत हुसैन की जुबान मुबारक से बालिग होने के बाद से कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई है, मैं नमाज पढ़ूंगा, आप लोग भी नमाज पढ़े। सामने से आवाज आई,
پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے. کیا آواز آئی؟ پڑھ لو ہم کو. یہ آواز تو احمد آباد میں بھی آتی ہے. پھر حضرت حسین کی ٹیم میں کیسے ہو گئے؟ یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے نالائق، غدار، نمک حرام، دھوکے باز، جو کہتے ہوں گے کہ ہم حسین میں ہیں اور آج فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. آج تو یہ حضرت حسین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہم لوگ؟ کیونکہ حضرت حسین نے تو تلوار رکھ دی اور کیا کہا. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ مجھے پانی دے دو نا. ارے مجھے پانی کہا، کیوں پانی؟ کہا پانی مجھے پینا نہیں، آپ لوگوں نے پینے سے منع کیا نا، جان جائے گی اللہ کے راستے میں، لیکن کم سے کم اتنا پانی تو دے دو، میں میرے کپڑے سے خون کو صاف کر لوں، میرے بدن کو صاف کر لوں، میں وضو کر لوں. تو سامنے سے آواز آتی پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہتے مت دو پانی مت دو، میرا اللہ کہتا ہے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. ہے نا قرآن میں، ہے نا یہ قرآن میں. پانی نہیں ملے تو کیا کرنے کا؟ نہیں بولو نا کیا کرنے کا؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر. حضرت حسین میدان کربلا کی، اور تیمم میں بہت آسان ہے، نیت کر لی تیمم کی. نمبر 2، یوں ہاتھ رکھا، یوں چہرے پر پھیر دیا، پھر یوں ہاتھ رکھا اور یوں ہاتھ پر یوں اور یوں ہو گیا. اللہ اکبر. بولو کون سی نماز شروع ہوگی؟ کیونکہ اب مجبور ہے، خون بھلے ہے لیکن نماز تو پڑھنا ہے. آپ نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر، پھر رکوع میں گئے، اللہ اکبر، پھر قومے میں آئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر پہلے سجدے میں گئے، اللہ اکبر. جہاں پہلے سجدے میں گئے وہ دشمنوں نے، میرے پیاروں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ احمد آباد کی مسجد میں، فیضان کی مسجد میں، میرے لیے کہنا آسان ہے لیکن جس پر گزرتی ہے، کیونکہ وہاں سے دشمنوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ حملہ کر دو. ایک دشمن 2 تلوار لے کر، کتنی تلوار لے کر؟ 2. حضرت حسین تو سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. ایک دشمن آتا 2 تلوار لے کر سیدھے ایسے آپ کے کندھے مبارک پر اتنا زور کا حملہ کرتا، آپ کے دونوں کندھے مبارک الگ ہو جاتے ہیں اور آپ ایسے ایسے زمین پر پلٹ جاتے. جیسے آپ زمین پر ایسے سیدھے ہوتے ہیں، ایک دوسرا دشمن معلوم نہیں کیسا لوہا لے کر آتا، اور وہ لوہا کتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا، اتنی مرتبہ آپ کے سینے پر مارتا. پھر تیسرا دشمن شیمر نام کا آتا، جو آپ کے پورے چہرے کو اور آپ کی گردن مبارک کو الگ کرتا اور اپنے تلوار کی نوک کے اوپر آپ کے چہرے کو رکھتا اور یوں تلوار کو اوپر اٹھاتا اور کہتا دیکھو حسین کی گردن ہمارے پاس آ گئی، ہاں حسین قتل ہو گئے، ہم جیت گئے. ارے خیمے میں سے ایک جوان کی آواز آتی ہے، اے شیمر اللہ کا دشمن، تم جیتے نہیں ہو، ہمارے حضرت حسین زندہ تھے تب بھی چہرہ اوپر تھا، آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ اوپر نظر آتا ہے. میرے پیاروں اور بھی بہت لمبا واقعہ ہے، آگے کیا ہوا وقت نہیں ہے، صرف اتنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین نے جان دے دی؟ ہاں یا نہیں؟ بولو دی. کیا کہہ کر گئے؟ نبی کا نواسہ جان دے سکتا مگر نماز کو قضا. تو ہم کس کے ساتھ ہیں؟ حضرت حسین کے ساتھ ہیں. نہیں ہم حضرت حسین. اچھا میرے کو یہ بتاؤ، حضرت حسین جنتی تھے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ابھی آپ خطبے میں سنو گے، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سب جنت میں جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائیں گے، اور جب سارے امتی جنت میں آ جائیں گے پھر جنت کے سردار آئیں گے، جوانوں کے سردار. تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی فرماتے جب سارے لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت، مطلب ان کو تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تھا. بولو نا مل گیا تھا. اور کوئی مجھے پوچھے کہ حضرت حسین کون ہے، میں جواب دیتا ہوں اگر آپ کو حضرت حسین کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو یاد رکھو جن کے بدن مبارک میں گھیسا دوڑتی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا کی، جن کے بدن میں لہو دوڑتا تھا تو شیر خدا حضرت علی کا. وہ جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وہ جنت کے پھول تھے، وہ جنت کی خوشبو تھی. اور میرے پیاروں
کہہ دو کہ حضرت حسین کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا تو نانا جان محمد الرسول اللہ اتنی اچھی سرٹیفکیٹ والے کہتے ہیں جان دے دی مگر نماز کو ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا. تو یہ تھا مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.